जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज की जो स्टोरी है, स्टोरी क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो इंटरव्यू है जो उन्होंने मंसूर अली खान साहब को दिया, एक्सप्रेस के वो एंकर हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छा वो शो करते हैं, बड़ा अच्छा उनका स्टाइल है। और इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा अगर कोई नाकदीन की लिस्ट में उनको शुमार किया जाता है, ख़ास से उनकी ट्रोलिंग भी करते हैं पीटीआई वाले आपको पता है, जो वो कहते हैं, हमारे सराइकी में कहते हैं कि एक उसका मुहावरा है, भांदे दी हर शय भांदी आन भांदे दी कैशन ही भांदी। और पीटीआई वालों का, हमारे दोस्तों का ये स्टाइल है कि जो जर्नलिस्ट उनको अच्छे नहीं लगते, जो समझते हैं हुकूमत पर तनकीद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को क्वेश्चन करते हैं या उनकी गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रेज करते हैं, तो उनको उन्होंने उसी में अनभांदे कैटेगरी में रखा हुआ है। वो कुछ भी कहते रहे, सही बात भी कहते रहेंगे, तो भी आपको पता है कि जो लोग नहीं अच्छे लगते फिर उनकी बातें भी नहीं अच्छी लगती। और मंसूर अली खान साहब को भी इसी ही सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और भी जर्नलिस्ट हैं जिनके हवाले से पीटीआई का एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, और वो समझते हैं कि जनाब कि जो हमारे साथ नहीं है या जो हमारा आके मंत्रा नहीं पढ़ते या हमारी बात में हाँ नहीं मिलाते, वो दूसरे कैंप के साथ मिले हुए हैं, वो दूसरे लोगों के पेरोल पे हैं या लफाफा हैं। ये सारी चीज़ें उस तरह होती रहती हैं। लेकिन आई मत से कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इमरान खान साहब ने इससे पहले भी इंटरव्यू किए, उस अरशद शरीफ साहब ने इंटरव्यू किया था, बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया था, और भी हमारे दोस्तों ने किया था। इमरान खान साहब खुद एंकर हैं, उन्होंने किया, साबिर शाकिर साहब उन्होंने किया। डिफरेंट अपना लोगों का उस पर रिव्यू है कि लोग उस पर क्या कहते थे आज। लेकिन इमरान खान साहब ने, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने एक उसको मिथ को ब्रेक किया कि अब तक ये उन पर इल्ज़ाम लग रहा था कि सिर्फ उन्हीं लोगों को इंटरव्यूज़ वो दिए जा रहे हैं जो थोड़ा सा शायद सॉफ्ट इंटरव्यूज़ होंगे या इतने मुश्किल वो इंटरव्यूज़ नहीं थे, या नाकदीन बड़े नाकदीन उसमें नहीं थे। लेकिन अरशद शरीफ साहब को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि इमरान खान साहब के उसमें ब्लैक लिस्ट में है, बल्कि उनको कई दफ़ा ब्लैक लिस्ट भी किया गया था। उनकी जो मीटिंग्स होती थी या जर्नलिस्ट से मिलते थे, तो अरशद शरीफ साहब भी उन लोगों में थे। मुझे भी 2-4 दफ़ा ब्लैक लिस्ट किया गया, कुछ और लोगों को भी किया गया। खैर, ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव होता है कि वो जो चाहें उसमें किसी को बुलाएं या किसी को ना बुलाएं। खैर, अब जो अच्छी चीज़ उन्होंने की है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो उनके नाक़िद ये समझे जाते हैं, ये जैसे मैंने कहा मंसूर साहब जो हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और ये बड़ी, मेरा ख्याल है, उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इट्स ए बोल्ड एक उनका व्यू है कि वो किसी को भी फेस करने को तैयार हैं, अपने नाकदीन को भी फेस करने को तैयार हैं। ये चीज़ हमने पहले नहीं देखी थी। मुझे मतलब ये चीज़ अप्रिशिएट करने दें। इससे पहले कि इमरान खान साहब के इंटरव्यू के कुछ हिस्सों पे आऊँ, मैं बात करूँ, कोई 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर मेरा ख्याल बात करने की ज़रूरत है। ये इमरान खान साहब का क्रेडिट बनता है कि वो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। इससे पहले हमें मतलब नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल नहीं देते थे, अपोजिशन के दिनों में वो घबराते थे। बल्कि मुझे याद है तलत हुसैन साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, मेहरबान हैं हमारे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, आपको याद हो, बड़ा मशहूर ज़माना, क्लिप भी चलता रहता है। तो मियाँ साहब जो है वहीं पे इंटरव्यू रोक के वो पूछने लग गए थे परवेज़ रशीद साहब से, या हसन इकबाल साहब बैठे होते हैं, लुकमा दें, कोई टोटा बताएं, कोई बात पे उनसे पूछ लिया अभी इसका क्या जवाब दूं। वो घबराते थे, वो कोई लाइव इंटरव्यू या रिकॉर्डेड इंटरव्यू नहीं देते थे बिल्कुल, या देते भी थे तो बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड, केयरफुली ड्राफ्टेड एक स्क्रिप्ट लिखा जाता था इस सवाल व जवाब का, तो फिर ही कुछ हो सकता था। और यूजली उन्होंने नहीं दिए इंटरव्यू। उससे पहले गिलानी साहब थे, उन्होंने भी कुछ 2-3 इंटरव्यूज़ दिए। इससे पहले हमने देखते रहे हैं यहाँ पे, आप कह सकते हैं ज़्यादा बड़ी रिवायत नहीं थी कि आप प्राइम मिनिस्टर होकर सवालों के जवाब दें, क्योंकि क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे आते हैं, और लोग तवक्को रखे ये बैठे होते हैं कि हमारे मसाइल हैं, हमारे इश्यूज़ हैं, हुकूमत की कारकर्दगी, उस पर जो जर्नलिस्ट जाएगा वो हार्ड हिटिंग किस्म के क्वेश्चन करेगा। लोग एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि जब आप जा रहे हैं हायर अथॉरिटीज़ के पास, आप उनको सवाल करने, आप उनको प्लीज़ करने नहीं जा रहे, आपने उनको डिसकम्फर्ट करना है, आपने उनको थोड़ा डिसप्लीज करना है, उनको गुस्सा दिलाना है, उनकी परफॉर्मेंस पर आपने बात करनी है ताकि कोई खबर निकले, ताकि कोई थोड़ी सी उसमें से स्टोरी उसमें निकलनी चाहिए। ये इंटरव्यू का बेसिकली चीज़ होती है। खैर, ये जैसे मैं कह रहा था कि उनका मंसूर को इंटरव्यू देना, इट वाज डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, ये ट्रेडिशन थी, अच्छा किया। और मतलब लेट मी कम्प्लीमेंट इस मंसूर अली खान साहब, बड़े अच्छे सवाल किए, बोल्ड क्वेश्चंस किए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किए। और उन्होंने, मेरा ख्याल है, बहुत सवालात तो नहीं, कुछ ऐसे सवालात भी थे, इवन ये पहली दफ़ा मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो स्पीचलेस हुए हैं, उनसे उसका जवाब नहीं दिया गया। इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता, आप लोगों को अगर कोई याद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड कराइएगा कि पहली दफ़ा उन्होंने जब उनसे परवेज़ इलाही साहब वाला क्वेश्चन किया गया कि जी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का डाकू कहते थे, तो अब आपको कैसे लगा पंजाब के डाकू से जाकर उस पर घर पे मुलाकात करना। तो वो उस पर वो इमरान खान साहब जो है ना,
وہ تو اس پہ ان کو ایک آپ کہہ سکتے دھچکا لگا ہے، اور ایک ان کے فیس پہ انپلیزنٹ سے وہ آئے ہیں، وہ ایکسپریشن آئے ہیں کہ انہیں لگا ہے کہ وہ پرویز علیہ کا نام سننا چاہتے تھے، نہ کوشچن لینا چاہتے تھے، نہ وہ اس کا کوئی جواب دینا چاہتے، فوراً انہوں نے کہا جی چھوڑیں جی کوئی اور سوال کریں. یہ مطلب اٹ واز آن لائک آف عمران خان کہ عمران خان صاحب کوئی بات جو ہے وہ اس کو ویل لیفٹ پہ بلیو نہیں رکھتے تھے. یہ بلکہ میں بہت سارے شوز میں عامر متین صاحب جو ہیں اکثر یہ کہتے رہتے تھے، جب اپوزیشن کے دن ہوتے تھے تو خان صاحب بالکل کچھ بھی کہہ دیتے تھے، اور اس وقت آپ کو پتہ تو خود فون کر کے جرنلسٹ کو بلایا جاتا تھا، اور دن میں 3 4 انٹرویوز ہو رہے ہوتے 7 8 9 10 11 سارے وہ انہوں نے سلاٹس بھری ہوئی ہوتی تھی عمران خان صاحب کی انٹرویوز کی. مجھے یاد ہے مجھے اور عامر متین صاحب کو 10 دفعہ کہا گیا یہ پاناما کے دنوں میں کہ آپ میرا انٹرویو کریں اور آپ وہاں پہ بنی گالا آ کے کریں. تو ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ سر آپ ہمارے ساتھ اس پہ ویڈیو پہ آ جائیں، لنک سے آ جائیں، کیونکہ ہمارا فارمیٹ ڈفرینٹ. لیکن وہ کہتے تھے نہیں آپ لوگ جو ہیں وہیں پہ آئیں اور آ کے کریں. 10 دفعہ ان سے بات ہوئی، 10 دفعہ خیر وہ تو آ کے اس پہ چلتا رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ خان صاحب جو ہے سب سے زیادہ انٹرویو دینے میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے تھے اور بڑے دلیری سے بات کرتے تھے. لیکن جب سے حکومت میں آئے اب وہ دلیری اب آپ کو تھوڑی سی بعض مشکل میں ڈال لیتی ہے. اب آپ کو سوالوں کو جواب دیتے ہو ذرا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. جیسے میں نے کہا اب اس کا کیا جواب دیتے، یہ وحد میں نے ان کو دیکھا ڈیفینسو وہ پوزیشن پہ گئے اور ان سے پرویز علیہ صاحب والا سوال کا جواب نہیں دیا گیا، اور جیسے میں نے کہا ان کی تھوڑی فرسٹریشن بھی نظر آ رہی تھی. ایک تو تھا. دوسرا مجھے خان صاحب بڑے عرصے بعد مس سے مجھے تھکے لگے ہیں ذرا. حالانکہ جو انٹرویوز انہیں صابر شاکر صاحب کو دیے تھے، ارشد شریف صاحب کو دیے تھے، ایمن عمران خان ہمارے اینکر دوست کو دیے تھے، ان میں فریش لگ رہے تھے، ان میں آپ کو انرجی لگ رہا تھا. اب کی دفعہ آپ دیکھیں کہ یا تو وہ کیا کہنا چاہیے شوڈ آئی سے دیٹ کہ وہ تو اگین منصور سامنے تھے تو انہیں فیل تھا کہ یہ بندہ میرا کریٹکس رہا ہے. اٹس اے نیچرل، میں بھی ہوں گا کہ میرا بھی کوئی اگر آ کے کریٹک میرا انٹرویو کرنے کی کوشش کرے گا تو ایک تھوڑا سا ڈسٹینس بندے میں آ جاتا ہے. یا تو جو وہ وجہ تھی کہ عمران خان صاحب اس پہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تھے. مطلب میں نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، تھوڑا سا ان کا جو دبنگ سٹائل ہے فورسفلی بات کرنے کا وہ میں نے نہیں دیکھا. وہ صرف اس وقت ان کو فورسفلی میں نے دیکھا ہے، تھوڑی سی ان میں انرجی آ جاتی ہے جب وہ کوئی بھی انٹرویو ہو. جو ان میں اگر 2 گھنٹے کا انٹرویو ہو تو 1 گھنٹہ گفتگو جو ہے وہ زرداری صاحب، بلاول، مریم، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، حسن، یہ حسین اور ان پہ ضرور ہوتی ہے، اور جو کہ موسٹلی اس میں رپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہوتی. لیکن ان کو فیل ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو کیپ آن، وہ کہتے ہیں نا اس کو ربنگ یا ہیمرنگ، کہ کرتے رہیں، ہیمر آپ کرتے رہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ ایلیٹ ہے، یہ جو کچھ کرتے ہوتے ہیں، اور ان کی اسٹرینتھ بھی ہے. اس پہ بات انہوں نے ضرور آ کے کھل کر کی. ایک اور چیز جو تھی جو مجھے صاف اس پہ لگی ہے کہ میڈیا سے وہ بڑے سخت ناراض ہیں. ایک طرف تو وہ میڈیا کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کا رول بڑا ضروری ہے. اپنا بتایا انہوں نے کہ 40 سال سے جیسے انہوں نے کہا جی میں اس میں میڈیا میں ہوں ایز اے کیپٹن کے طور پر، ایز اے سیلیبریٹی. بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آ کے پاکستانی پالیٹکس میں جس طریقے سے انٹری، اور میڈیا نے ان کو ہیرو بنایا ہوا تھا. لیکن وہ اب وہ میڈیا سے انائڈ ہیں. وہ لگ رہا تھا کلیئرلی 2 چیزیں مجھے بڑی ان کی کلیئرلی ان میں لگی. مثلاً ایک انہوں نے کہا جی کیا کر لیا میڈیا نے ٹرمپ کا، کہ ٹرمپ پہ جو اتنی ساری تنقید ہوتی تھی، پورا یہ جو یو کے میڈیا نہیں ساری امریکن میڈیا اگر اس پہ ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا تو کیا کر لیا انہوں نے. تقریباً ٹرمپ جیت گیا تھا، بہت سارے اس نے ووٹ لے لیے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا کا اتنا بڑا امپیکٹ بھی نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا تو نہیں ہے لیکن امپریشن یہی بنتا ہے ڈیم آئی کیئر اباؤٹ دا میڈیا. کہتے رہیں اگر ٹرمپ پہ اتنی ساری تنقید ہے یہ تو کیا ہوا، انہوں نے بہت سارے ووٹ انہوں نے بھی لے لیے. میرا خیال خان صاحب تھوڑے سے 2-3 پوائنٹ اس پہ مس کر رہے ہیں. ایسے انہوں نے یو کے حوالے سے بار بار یو کے پریس کی بڑی وہ ان کے بڑے وہ ہیں، ان کے یہ قدردان ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں بار بار. لیکن وہ ذہن میں رکھیں کہ یو کے میں اگر وہ بھی ہوتے نا سر، اور جس طرح کے الزامات خان صاحب یہاں لگاتے رہے ہیں اپنے اپوننٹس پہ، تو یہ تو ان پہ ڈیمیجز اتنے ہو چکے ہوتے تو شاید اب تک بینک کرپٹ ہو چکے ہوتے خان صاحب. ان کو پیسے دے کے یو کے سسٹم، یہ جو یو کے کا سسٹم ہے وہ ان کے بینیفٹ میں نہیں تھا. یہ ٹھیک ہے مثال وہ اچھی دے دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ سٹوری اسکینڈلز یہ خان صاحب کی لائف سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ یو کے پریس چھاپتا رہا ہے. پاکستانی پریس وہاں سے بارو کرتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ خان صاحب کی بھی ان چیزوں پہ اس طرح کی سٹوریز چھاپیں، کتابیں وہاں بہت ساری چھپیں، بڑے بڑے الزامات لگتے رہے. وہ سارا یو کے پریس کرتا رہے، پاکستانی پریس نے نہیں کیا. پاکستانی پریس تو ان کو ہیرو سمجھ کے ان کو ٹریٹ کرتا رہا ہے، ان کو آگے لاتا رہا ہے. خیر کمنگ ٹو دا ٹرمپ اسٹائل، میں ذرا اسی پہ میں اس پہ رکھنا چاہتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ کی کیا پالیسیز تھیں جن پہ وہاں کا میڈیا ان کو ہٹ کر رہا تھا. ذرا یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. کیا عمران خان صاحب ٹرمپ صاحب جو پالیسیز وہاں پہ امریکہ میں رکھے ہوئے تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟
کیا وہاں کے میڈیا کو ان کو سپورٹ دینا چاہیے؟ مثلا 6 ملکوں پہ انہوں نے بین کیا کہ یہ کہ اگین یہ مسلمان ملک ہیں، یہ نہیں آ سکتے یہاں پہ، یہ انٹر نہیں ہو سکتے. یہاں سے ان کی لڑائی شروع ہوئی، ان کے اس کے یو ایس اے کے میڈیا کی، یا ان کے لیفٹسٹ کی، یا وہاں کے سول سوسائٹی. ان کی کیا لڑائی تھی؟ کوئی ذاتی لڑائی تھی ٹرمپ کے ساتھ؟ یہ لڑائی تھی کہ آپ یہاں پہ ڈائیورسٹی، آپ یہاں پہ وائٹ سپر، یہ جو ہیں یہاں پہ یہ گورے جو ہیں، تو وائٹ سپریمیسی کا جو کنسیپٹ آ رہا ہے، اور یہاں کے یہ امریکن سوسائٹی ڈیوائڈ ہو رہی ہے، کالے گورے کا یہ ڈفرینس بڑھ رہا ہے. یہاں پہ یہ کلر کا، لینگویج یا ریلیجن کی یہ جو کنفلکٹ ہے وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں ٹرمپ صاحب ہیں، اور جس سے امریکہ خطرے میں ہے، اور جو سوسائٹی بنی تھی وہاں پہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، سول وار کے خطرے وہاں پہ پیدا ہو گئے، آپس میں لڑائیاں ہوئی بھی ہیں، لوگوں نے اسلحہ وغیرہ وہاں لینا شروع کر دیا، بہت سارے ریشیل اٹیکس ان کے دور میں ہونا شروع ہو گئے تھے. تو میڈیا تو ان چیزوں کو اٹیک کر رہا تھا ٹرمپ پہ. تو عمران خان صاحب کو کیا مطلب ہے، اس پہ میڈیا کو سپورٹ دینی چاہیے تھی کہ ٹرمپ ٹھیک کر رہا ہے، اور وہ کہتے جی 6 ملکوں کے لوگ اندر نہیں آ سکتے، امیگریشن پالیسیز انہوں نے سخت کر دیں، انہوں نے اور بہت سارے اسٹیپس لیے پاکستان کے مطلب حوالے سے لیے، باقی دنیا کے ممالک سے لیے. تو واٹ شوڈ ہیو دے ڈن؟ تو میڈیا نے تو بڑا، میرا اگر مجھ سے پوچھیں تو امریکن میڈیا نے بہت سارا یہ مسلمان ملکوں کے لیے، تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز کے لیے، بہت سارے بلیکس کے لیے، جو بلیک یا افریقن ان کو امریکن کہا جاتا ہے، کلرز جو لوگ جو ہیں ان کے لیے فائٹ کی ہے، فیئر پلے کے لیے کی ہے، ڈائیورسٹی کے لیے کی ہے، فریڈم کے لیے کی ہے، تھوڑا سا مطلب ویوز کو لبرل رکھنے کے لیے انہوں نے لڑائی کی ہے. اب وہ عمران خان صاحب وہی وہ سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے دوستوں نے ان کو بتا دیا کہ آپ بھی یہی اسٹائل رکھیں یہاں پہ یہ پاکستان میں، اور میڈیا کو دبا کے رکھیں، ان کو وہ دوسرے لفظوں میں جو ان کے مشیر ان کو کہتے ہیں، ان کو ڈنڈا دے کے رکھیں. سر اسی میڈیا نے تو آپ کے بیانات چھاپ کے پروگرام کر کے آپ کو دکھا کے سٹوریز کر کے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ان کو شریفوں کو کیا ہے، زرداری کمپنی کو کیا ہے، اسی میڈیا نے ایکسپوز کیا. خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لوگ تو انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں کر رہے تھے، وہ تو اسکینڈل نہیں لا رہے تھے، وہ تو سٹوریز نہیں کر رہے تھے. ان کو کس نے یہ چیزیں کی؟ پاناما کو عمران خان صاحب تو نہیں لائے تھے، یا ان کے علاوہ اسکینڈل، ٹی اسکینڈل، یہ ساری چیزیں ہیں وہ تو نہیں لائے تھے، یہ تو ساری کی ساری میڈیا لے کے آیا ہے. وہ سٹوریز کرتے رہے، وہی کالمز لکھتے رہے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں جا کے ان کو بتایا کہ یہ لوگ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں، عمران خان صاحب بہتر ہیں. آج عمران خان صاحب کہتے ہیں میڈیا کر کے کیا کر سکتا ہے، کیا کر لیتے. خان صاحب آپ کو جن لوگوں نے بات بتائی، میرا خیال دے آر مسلیڈنگ یو. میڈیا کی وجہ سے ہی اتنی بڑی امریکنز میں چینج آئی ہے کہ یہ بائیڈن کو تو کسی کمپٹیشن میں لیا نہیں جا رہا تھا، بائیڈن کو سمجھ نہیں رہے تھے کہ اس قابل ہے کمپیٹ کرے گا ٹرمپ کو، ٹرمپ تو ان کو رگڑ کے رکھ دے گا. ان کو جتوا لینا، اس لیول پہ لے آنا، یہ اس کے امریکن میڈیا کی بہت بڑی یہ سکسیس ہے. ادروائز تو ٹرمپ کے لیے، اور ٹرمپ پہلا پریزیڈنٹ ہے آفٹر مطلب مینی ایئرز ان امریکن ہسٹری، دوبارہ ری الیکٹ نہیں ہو سکے. اگین تھینکس ٹو دا امریکن میڈیا، جنہوں نے بیٹھ کے مسلسل کنسسٹنٹلی اس کی کرپشن کو، اس کی ریگولیرٹیز کو، اور اس کے پوائنٹ آف ویو کو، اس کے ویژن کو اس نے بیٹھ کے چیلنج کیا، اور اس کی بڑی انہوں نے سزا بھگتی. سو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کہ انہوں نے کیا کر لیا، بائیڈن کا جیتنا ناممکن سی بات تھی، اور بائیڈن ان ریاستوں سے جیتے جہاں سے پہلے ہارتے رہے ہیں. جیسے جارجیا کو دیکھ لیں، سب سے بڑی ہے کہ انہوں نے بڑے عرصے بعد، کلنٹن کے بعد پہلی دفعہ جارجیا میں یہ جیتے ہیں، وہاں پہ بائیڈن جیتے. سو یہ آپ کو کہہ دینا ہے کہ جناب کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی اس پہ ضرورت ہے کہ اگر آپ میڈیا کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو آپ کا ایڈوائزر غلط فیڈ کر رہے ہیں. نو کمنگ ٹو دا جہانگیر، اس میں شوگر پہ انہوں نے بات کی. یہ جو ان کا ڈیفینسو موڈ ہے کہ جب بھی ان پہ بات ہوتی ہے، یا انہوں نے جیسے اس فردوس عاشق اوان صاحبہ کا کہا، دیٹس ویری انٹرسٹنگ. وہ کہتے ہیں کہ ان پہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں تھے. پرائم منسٹر آفس سے جو ہی مطلب یہ سب کو پتہ ہے کہ جو ہی انہوں نے ان کی تلخ کلامی ہوئی تھی وہاں پہ، یہ شہزاد اکبر صاحب سے اور اعظم خان صاحب سے ہوئی تھی، جو پرائم منسٹر کے بڑے قریبی ہیں ان کی فردوس صاحبہ کی، اور ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا. تو استعفیٰ کس نے مانگا تھا؟ وہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا اعظم خان صاحب کو کہ استعفیٰ لیں ان سے، تو ان کے کہنے پہ استعفیٰ مانگا تھا اعظم خان صاحب نے. ان کو اپنی تو کوئی ان کو نہیں تھی جب تک پرائم منسٹر نے نہیں کہا. تو پرائم منسٹر کو کیا کہہ کے استعفیٰ مانگا گیا تھا کہ کیوں ہم نے لینا ہے، کیوں لینا چاہیے؟ تو صاف ذرا ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ ان پہ کرپشن کے کیسز ہیں، یہ کرپشن کر رہی ہیں. یہ خان صاحب نے خود اب آج وہ کہہ رہے تھے نہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی کرپشن نہیں تھا ان کی، میرے لوگوں کے ساتھ نہیں بن پا رہی تھی. میں ریفرنگ ٹو اعظم خان کی بات کر رہے تھے. خیر ان کا اگین ایک پوائنٹ آف ویو انہوں نے اپنے آپ کو ریورس کر لیا. سیم اب جہانگیر ترین صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں، خسرو بختیار کے بھائی کا کہا کہ اس پہ جو سوالات انہوں نے کیے، میرا خیال ویری پوائنٹنگ، اس پہ پوائنٹڈ ان کے کوشچن تھے. اور وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے ان کا یہ کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے، تو یہ تو چیزیں انہیں پتہ ہونی چاہیے تھی. انہوں نے خود تو فیصلہ کیا تھا جہانگیر ترین صاحب کے، ان کے ماموں کو، یا خسرو بختیار کو، یا اس کے یہ مونے سلائی صاحب کی جو ملیں ہیں، ان کو 3 ارب روپے کی سبسڈی کا یہ فیصلہ جو ہے، جو عمران خان صاحب نے خود کیا تھا، انہوں نے خود ان کو پیسے یہ کہا تھا ان کو دیں، اور یہ سارے شامل تھے.
تو اس میں یہ انہوں نے ان کے اپنے فیصلے کیے ہیں. ترین صاحب کو ان کو کیسے نہیں پتا تھا کہ ترین صاحب یہ کر رہے ہیں, یا ان کے اپنے وزیروں کا اس میں کتنا رول ہے. اس میں اسد عمر صاحب کو فیصلے میں شامل تھے, یا عبدالرزاق داؤد صاحب شامل تھے. انکوائری رپورٹ جو یہ ساری کی ساری انکوائری رپورٹ شوگر کی ہے, وہ جہاں جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ہے وہ ان کے منسٹرز کے بھی خلاف ہے. عبدالرزاق داؤد کے خلاف ہے. ایف آئی اے کی انکوائری دیکھیں, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی دیکھیں, عبدالرزاق داؤد صاحب, اسد عمر صاحب, ان کی اپنی کیبنٹ, سارے کے سارے لوگ تو وہ آ رہے ہیں. سو خان صاحب وہ ٹھیک ہے کہ اپنا ایک ان کا دفاع کرنا بنتا ہے اپنی یہ چیزوں پہ, وہ انہوں نے کیا ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا بہت ساری چیزوں پہ ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیٹھ کے دوبارہ ریویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بڑے ڈیفینسو تھے, جیسے ایم پی ایس کا کوشچن تھا, وہ بڑا اہم سوال تھا. یو ای کے ساتھ تعلقات, ہمارے ویزے وغیرہ وہاں پہ پرابلم آ رہے ہیں, اس پہ وہ بڑے, اس پہ کوئی میرا خیال ہے سیٹسفیکٹری کوئی اس پہ جواب نہیں دے سکے. بار بار وہ ترکوں والا جو کیمپ ہے وہ ہمیں اس کو وہ سامنے لا رہے ہیں, جس سے لگتا ہے کہ ابھی بھی پرابلم جو ہے ہمارے چل رہے ہیں اس کے سعودیز کے ساتھ, یو ای کے ساتھ, اس پہ فارن پالیسی کے حوالے سے کچھ ان کو ابھی اس پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. خیر بہرحال بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس معاملے میں, لیکن میں اگین اس پہ بات کرتے رہیں گے. یہ بات اچھا کیا خان صاحب نے کہ انٹرویو دینے شروع کیے اپنے کریٹکس کو, لیکن ابھی بھی انہیں خود بھی فیل ہوتا ہے کہ اتنی ساری انہوں نے باتیں ماضی میں کی ہوئی ہیں. اب جب انہیں کی ماضی کی باتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں تو جب ان سے کوشچن کیے جاتے ہیں اور ان کو بیٹھ کے ان کی لاجکس ڈھونڈنی پڑتی ہیں, ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے, ان کے چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ باتیں جینولی وہ اس سے کنونس نہیں ہیں یہ اس سے باتوں سے. اور اس پہ وہ جو عمران خان اپوزیشن کے دنوں میں جس طرح گرجتے برستے تھے اور بات کرتے تھے, اور لوگوں کو لگتا تھا کہ خان صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, ایسی بات ہے, ان کی بات میں سچائی ہے, کنوکشن ہے, اور جو بات کہہ رہے ہیں ایمان کے ساتھ کہہ رہے ہیں, معذرت کے ساتھ بہت سارے عمران خان صاحب کے ہم بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اب عمران خان صاحب کے انٹرویوز میں نے آپ کو کنوکشن, آپ کو وہ ان کا وہ کہتے ہیں نا ایک طرح کا جذبہ ایمانی, یا یہ لگنا کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, اب میرا خیال اس میں بہت ساری کمی آ گئی. اب آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, جو بھی جواب دے رہے ہیں نا, آپ ان سے کنونس بھی ہو جائیں اور آپ کہیں نہیں یہ بندہ جو ہے نا بات بالکل کر رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے. اب یہ کہاں سے کس سے یہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں اتنی بڑی چینج کیسے آ گئی ہے کہ لوگ ان کی ساری باتوں میں یقین اب نہیں کرتے, پہلے کرتے تھے. یہ کوشچن میرا خیال ہے خان صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے.